बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, सलाम अलैकुम। आप तमाम का इस्तकबाल है प्रोग्राम विलादत इमाम हसन असगरी अलैहिस्सलाम में। इमाम हसन असगरी अलैहिस्सलाम चिराग हिदायत है और इमामत के 11वें चिराग है। आपकी ज़िंदगी इल्म, सब्र और इबादत के लिहाज से हमें न जाने कितने सारे पैगाम देती है। अपनी मुख्तसर ज़िंदगी के बावजूद भी आपने हमें ये बताया है कि हम ज़िंदगी में, दुनिया और आखिरत में किस तरह कामयाब हो सकते हैं। सबसे पहले हम हमारे 12वें इमाम मेहदी साहिबुज़्ज़मान अलैहिस्सलाम की खिदमत में आपकी विलादत की मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे और साथ ही चैनल विन के तमाम व्यूवर्स को भी हम हमारे 11वें इमाम की विलादत की मुबारकबाद देते हैं। इस प्रोग्राम में हमारा साथ देने के लिए चैनल विन के स्टूडियो में मौजूद है सिस्टर सैयद अस्मी ज़हरा। आइए सबसे पहले आपका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सिस्टर, चैनल विन की टीम की जानिब से आपको विलादत इमाम हसन असगरी अलैहिस्सलाम की बहुत बहुत मुबारक। आप तमाम को मुबारक। जी सिस्टर, सबसे पहले चूँकि ये जो मौका है ये हमारे 11वें इमाम की विलादत का मौका है, खुशी का मौका है, तो हम चाहेंगे कि आप कुछ मुख्तसर सा इंट्रो हमें बताएं जो हमारे 11वें इमाम से जुड़ा हुआ हो और साथ ही आपकी इमामत के जो हालात थे उससे भी हमें रूबरू करवाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन बहुत ही पुरमसरत मौका है और वक्त के इमाम की खिदमत में हम मुबारकबाद पेश करते हैं और साथ साथ दुआ गो हैं परवरदिगार आलम इस अज़ीम हस्ती के सदक़े में, यानी इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े में हम तमाम ईमान वालों को, तमाम मुसलमानों को नेक अमल करने की और सही तरीक़े से दीन इस्लाम पर अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। और यकीनन अगर हम विलादत की बात करें, तारीख़ के एतबार से बात करें तो 10 रबीउस्सानी 232 हिजरी मदीना मुनव्वरा में इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत होती है। और आपका इसमें ग्रामी हसन था मशहूर जो कि हैं, और मशहूर लक़ब की अगर हम बात करें तो बहुत से अलक़ाबात आपके थे, जिसमें एक बहुत ही मशहूर लक़ब जो आपके नाम के साथ जोड़ करके अस्करी का लक़ब, जी, तो आपको मशहूर लक़ब अस्करी का भी दिया गया। वालिद मोहतरम इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपकी वालिदा ग्रामी का नाम हुदैसा था, जो कि अपने दौर में बहुत ही ज़्यादा मुत्तक़ी, परहेज़गार, बेहतरीन आबिदा, बेहतरीन ज़ाहिदा, बहुत ही नेक ख़ातून मानी जाती थीं। जब 4 साल की उम्र इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की होती है तो आप मदीना मुनव्वरा से सामर्रा तशरीफ़ ले आते हैं, अपने बाबा के हमरा सामर्रा आ जाते हैं और फिर बकिया ज़िंदगी यहाँ पर इमाम की इस तरह से रही। और मदीना से लेकिन जब रुखसत होने लगे, यानी आपके वालिद ग्रामी यानी 10वें इमाम जब 11वें इमाम के साथ में, यानी 11वें इमाम 4 बरस के थे और मदीना से रुखसत हो रहे हैं, तो उस वक्त आपकी इमामत का ऐलान आपने किया है, यानी अपने बेटे की इमामत का ऐलान लोगों के सामने किया। किस तरह से कि 10वें इमाम इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम ने कुछ बुजुर्गान मदीना को इकट्ठा किया, मदीने के कुछ बुजुर्गवार को इकट्ठा किया और उनके सामने इस बात का ऐलान किया कि मेरा वारिस मेरा बेटा हसन है, यानी इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की तरफ लोगों को मुतवज्जे किया कि मेरा वारिस मेरा बेटा हसन है। और उसके बाद न सिर्फ ये बल्कि बहुत से अफराद को इस बात पर गवाह भी इमाम ने बनाया है, यानी यहाँ पर इमाम वाज़े तौर पर ऐलान कर रहे हैं ताकि आगे चलकर कोई कशमकश ना होने पाए कि 10वें इमाम के बेटे इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम जो हैं वो वारिस हैं या कोई और तो नहीं है। इमाम ने यहाँ पर बिल्कुल वाज़े तौर पर ऐलान कर दिया। तारीख़ इस्लाम में एक नुमाया शख्सियत का जिक्र किया जाता है जिनका नाम उम्मे खानम मिलता है, और ये वो शख्सियत हैं कि जिनका तरीक़ाकार ये था कि ये अइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ करती थी। इन्हें बड़ी लंबी उम्र मिली थी और अइम्मा ताहिरीन की खिदमत में हाजिर हुआ करती थी और उनसे इमामत के एतबार से सबूत तलब किया करती थी, गवाही मतलब उसकी दलील मांगा करती थी। और इमाम की जानिब से, मासूमीन की जानिब से इन्हें उस चीज़ का जवाब इस अंदाज से मिलता कि ये संगरेज़ों पर मोहर इमामत मांगती थी और संगरेज़ों पर इमाम की जानिब से मोहर इमामत दी जाती थी, जो इस बात की गवाही थी कि जो जिसकी तरफ इन्होंने रुजू किया है वो वाक़ईन इमाम है। और इमाम की इमामत का भी इस तरह से लोगों के सामने ऐलान हो जाया करता था। जब इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का दौर आया उस वक्त ये मौजूद नहीं थी, उससे पहले इनकी रहलत हो चुकी थी, लेकिन इन्हीं की औलादों में से इनका एक बेटा यानी ग्रैंड सन आप कह लें, जो इनके ग्रैंड सन थे मजमा बिन सल्लत उनका नाम था, वो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के टाइम पीरियड में उनके दौर में मौजूद थे। और जब इमाम से इनका आमना सामना हुआ तो इनके दिल में ये बात थी कि जैसे मतलब इनकी जो जद्दा थी तो उन्होंने इस तरह से मोहर इमामत इमामों से मांगी थी कि देखें ये इमाम वाक़ईन असल इमाम हैं, यानी असल इमाम होंगे तो वो मोहर इमामत दे देंगे। ये जहन में खातून वही है जो पहले इमाम से अंगूठी पर मोहर इमामत लेकर
اس طرح سے واقعہ ملتا ہے حبیب حبابہ والویہ کا ملتا ہے، اور اس طرح سے ام خانم بھی ذکر یہاں کیا جا رہا ہے کہ اس طرح سے یہ مہر امامت لیا کرتی تھی. تو یہاں پر چونکہ 11ویں امام کے دور میں یہ نہیں تھی، تو ان کی اولادوں میں سے ان کے گرینڈ سن جو تھے تو ان کے ذہن میں یہی جواب تھا، سوال چل رہا تھا کہ اگر امام ہیں تو ان سے بھی مہر امامت مانگی جائے تو یہ دے سکیں گے، واقعاً یہ امام ہے. ابھی یہ ذہن میں سوچ رہے تھے کہ 11ویں امام نے انہیں جو ہے قریب بلایا اور بلانے کے بعد سنگریزوں پر انہیں مہر امامت عطا کر دی. یعنی یہ حیران ہو کر امام کی طرف دیکھنے لگے کہ میں تو صرف سوچ رہا تھا، ابھی میں نے کچھ کہا نہیں تھا، ذکر نہیں کیا تھا. یعنی واقعاً یہ امام ہیں، خدا کی جانب سے یہی معین کردہ امام ہیں. یعنی اس طرح سے بھی امام کی امامت کا اعلان ہو گیا تھا. اس دور میں بھی لوگوں کو پتہ چلا کہ واقعاً جو حقیقی جانشین امام علی نقی علیہ السلام ہے وہ امام حسن عسکری علیہ السلام. جی سسٹر، اگر ہم نظر ڈالیں ہمارے 11ویں امام کی زندگی پر، تو آپ کا زندگی کا ایک بہت ہی بڑا حصہ قید میں گزرا یا آپ ہوم اریسٹ میں تھے، زندگی بھی آپ کی مختصر رہی، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عبادت کے حوالے سے آپ نے کئی سارے پیغام دیے تو اور کافی ساری چیزیں ہمیں بتائی کہ جس طرح ہم جو روزہ رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اس کا اثر کس طرح ہماری سوچ پر اور اخلاق پر ہونا چاہیے اور یہ صرف ایک روٹین نہ بن جائے. تو کیا آپ اسے ایکسپلین کر سکتی ہیں؟ جی خیر، جیسے کہ عبادت کے اعتبار سے آپ بات کر رہی ہیں، یقیناً مختصر زندگی امام کی رہی 11ویں امام کی، لیکن دیکھیں مختصر زندگی کے باوجود کہیں پر کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس کی وضاحت امام نے نہ کی ہو، جس پر روشنی نہ ڈالی ہو، بالخصوص عبادت کی اگر بات کی جائے. دیکھیے جب بات عبادت کی ہوتی ہے تو بعض دفعہ نماز روزہ نماز روزہ نماز روزہ یہ زیادہ ذہن میں آتا ہے، اور جبکہ عبادت کا دائرہ بہت بڑا ہے. اگر ہم عبادت کو سب سے پہلے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر امام کے قول کو میں آپ کے سامنے بیان کروں. سب سے پہلے عبادت کو ہم سمجھیں کہ عبادت در اصل ہے کیا، جو ہم نے صرف بعض دفعہ نماز روزوں تک محدود کیا. عبادت کے معنی ہر وہ کام جو اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے. اگر ہم خدا کی خوشنودی کے لیے سچ بولتے ہیں یہ عبادت ہے. اگر خدا کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھتے ہیں یہ عبادت ہے. اگر خدا کی خوشنودی کے لیے ہم اپنے اخلاق کو بہتر بنا رہے ہیں یہ عبادت ہے. اگر خدا کی خوشنودی کے لیے ہم نے کسی کی مدد کر دی یہ بھی عبادت ہے. اگر خدا کی خوشنودی کے لیے کوئی بھی نیکی ہم نے انجام دے دی تو یقیناً وہ عبادت ہے، کیونکہ عبادت ایک درخت کی مانند ہے اور اس کی کئی شاخیں ہیں اور ان شاخوں میں بہت سی چیزیں آتی ہیں. شکر بھی آپ کا کرنا اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی عبادت ہے. خدا کی بارگاہ میں دعا کرنا یہ بھی عبادت ہے. بہت سی چیزیں، یہاں تک کہ ہم دیکھیں کہ وہ نظر، ہماری یہ جو نگاہیں ہیں یہ بھی بعض دفعہ کچھ مقامات پر جو ہے یہ عبادت میں شمار ہوتی ہیں. کیسے؟ جو روایتوں میں بیان کیا گیا کہ اگر ہم قرآن مجید پر نگاہ ڈالیں وہ نگاہ عبادت میں شمار کی جاتی ہے. اگر ہم خانہ کعبہ پر نگاہ ڈالیں وہ نگاہ عبادت میں شمار کی جاتی ہے. اگر ہم والدین کے چہرے کو محبت سے دیکھتے ہیں تو وہ بھی عبادت ہے. یقیناً وہ بھی عبادت میں، وہ نگاہ ہماری نظر جو ہے وہ بھی عبادت کہلاتی ہے. عالم با عمل عالم کا چہرہ دیکھنا وہ بھی عبادت قرار پاتی ہے. یعنی یہ تمام چیزیں دیکھیے بیان کی جا رہی ہیں. یعنی فقط یہ دائرہ محدود نہیں ہے کہ صرف نماز روزے تک کی ہو. اب امام حسن عسکری علیہ السلام عبادت کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ امام بیان فرماتے ہیں کہ کثرت سے نماز و روزہ عبادت نہیں ہے، بلکہ عبادت تو یہ ہے کہ حکم خدا میں بہت زیادہ غور و فکر کی جائے. یعنی اللہ کے حکم میں بہت زیادہ غور و فکر کی جائے یہ عبادت ہے. اب دیکھیے جب اللہ کے حکم پر انسان غور و فکر کرے گا تو وہ نماز بھی پڑھے گا، وہ روزہ بھی رکھے گا، وہ تمام نیکیاں بھی کرے گا اور خود کو گناہ سے بھی بچائے گا. تو یقیناً جب غور و فکر کرتا ہے اللہ کے حکم پر تب وہ عمل کے میدان میں آتا ہے اور تمام نیکیوں کی طرف بڑھتا ہے، برائیوں سے خود کو بچاتا ہے، اور یہی تمام چیزیں عبادت کہلاتی ہیں. بالکل ٹھیک. تو یہ بات تو ہمارے ویورز کے لیے واضح ہو جاتی ہے کہ اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم نے نماز پڑھ لیا، روزہ رکھ لیا تو ہم بہت عبادت کرتے ہیں، تو نہیں، ایسا نہیں ہے. ہمیں نماز اور روزے کے ساتھ ساتھ ہمارے اخلاق کو بہتر کرنا ہوگا اور ہر اس نیکی کو ہماری زندگی میں شامل کرنا ہوگا جو ایک اچھی نیکی ہے جس سے دوسرے بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، تو وہ عبادت کہلائے گی. سسٹر، جہاں ہم نے بات کی عبادت کی، وہیں اگر ہم آج کی زندگی پر نظر ڈالیں تو ہماری جو سوشل لائف ہے یہ ہمارے لیے کافی زیادہ اہم ہے. تو اگر ہم بات کریں سماجی زندگی کی تو کیا اس سے جڑی ہوئی بھی کچھ نصیحتیں، کچھ ایڈوائز ہمارے 11ویں امام نے ہمیں دی ہیں؟
یقیناً آپ کی بہت سی احادیث ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہمیں اپنی سماجی زندگی کو بھی بہتر بنانے کا ایک راستہ مل رہا ہے، خاص کر جب ہم سماج میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں یا کہیں آنا جانا ہوتا ہے، اس کے بھی بہت سے بہترین طریقے امام نے بتائے ہیں۔ میں کچھ حدیثوں کو آپ کے سامنے بیان کرتی چلوں۔ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ تواضع کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ تواضع انکساری کہ انسان اپنے آپ کو معمولی سمجھے، یعنی ڈاؤن ٹو ارتھ رہے بندہ، اپنے آپ میں ہاں بالکل ہمبل ہو جائے۔ تو تواضع کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ جس شخص کے پاس سے گزرو اسے سلام کرو، اور کسی مجلس میں یعنی کسی بھی مقام، کوئی جلسہ ہے، کوئی محفل ہے، کوئی مجلس ہے، اور کسی مجلس میں جاؤ تو بلند جگہ تلاش کرنے کے بجائے کم تر جگہ پر بیٹھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دیکھیں یہ بھی ایک سوشل ہماری لائف کو خوبصورتی عطا کرتا ہے۔ ہم بعض دفعہ جب سوشل لائف میں اپنے آپ کو ملوث کرتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں ہمیں سب سے سپیریئر مانا جائے۔ اگر ہم نے یہ سوچا ہمیں سپیریئر مانا جائے تو یہ ہم غرور کے ضمن میں ہم آگے شکار ہو گئے۔ اب متکبر کے لیے تو معافی نہیں ہے، اس کے تو بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے غرور کرنا۔ اب اگر اس کے برعکس کام کرے انسان، کہ امام بیان فرماتے ہیں کہ ہر ایک کو سلام، دیکھیں کہا گیا نا سلام کرنے میں پہل کیا جائے۔ بالکل سلام کا جواب دینا واجب ہے، سلام کرنا واجب نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کہا گیا ہے کہ سلام میں پہل کی جائے، کیونکہ ثواب بہت زیادہ اس میں رکھا گیا ہے۔ اور جب انسان خود سے سلام کرتا ہے تو ایک اس کے اندر کا جو ایگو ہے نا وہ مر جایا کرتا ہے، کہ انسان نے جب خود سے سلام کیا، ہاں بھائی ہم نے اللہ کے کلام کو اتنی افضلیت سمجھی اس کی، تو ہم نے اللہ کی بات کو مان کر کے ہم سامنے کسی کی طرف بڑھ کر خود سے سلام کر رہے ہیں۔ ہم کسی مجلس میں جا رہے ہیں، کیوں تلاش کر رہے ہیں کہ ہمیں صوفہ ملے گا تبھی بیٹھیں گے، نیچے جگہ ہے نہیں بیٹھنا چاہتے، کیوں ہمیں یہ لگتا ہے شاید ہماری ویلیو اس میں ڈاؤن ہو جائے گی؟ نہیں، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ کم تر جگہ بیٹھنے پر بھی انسان اپنے آپ کو خوش ہو جائے، اس بات پر ہی اپنے آپ کو راضی کر لے، اس سے اس کا غرور جو ہے وہ مر جاتا ہے، یعنی غرور اس کے اندر پیدا نہیں ہونے پاتا۔ تو یہ کسی جگہ جانے، کسی سے ملنے جلنے کے بھی بہترین آداب امام بیان فرماتے ہیں۔ پھر اس دنیا میں انسان اگر چاہتا ہے کہ واقعی اسے ویلیو دی جائے، ہر انسان اپنے آپ کو ویلیو دینا چاہتا ہے کہ اس کی عزت کی جائے، لوگ اس کی باتوں کی قدر کریں، تو اس کے لیے بھی امام بہترین نسخہ بیان فرماتے ہیں۔ آپ کی حدیث ہے کہ لوگوں سے بے جا بحث مت کرو، اس سے آبرو ختم ہو جاتی ہے، اور زیادہ مذاق نہ کرو ورنہ لوگوں کو تم سے بات کرنے کی جرأت پیدا ہوتی ہے۔ یعنی جب ہم بے جا کسی سے بحث کرتے ہیں تو بحث و مباحثہ میں بعض دفعہ بہت سی چیزیں تکرار جو ہوتی ہیں تو اس میں آبرو ختم ہونے لگتی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ضرورت ہے کسی بات پر بات کرنے کی تو وہاں پر بات کی جائے، لیکن بے جا کہا گیا، یعنی ہاں آرگومنٹ نہیں ہے، ہر چیز میں ضروری نہیں کہ ہر وقت بس انسان لڑنے کے لیے یا بحث کرنے کے لیے تیار ہو جائے، نہیں، بلکہ اس سے انسان کی آبرو ختم ہوتی ہے۔ دوسری چیز بیان کی جا رہی ہے کہ مذاق کرنا، جو بہت زیادہ آج کہا گیا، آج کل بہت زیادہ ہنسی مذاق والے ہیں، یعنی بڑے صاف دل ہیں، زیادہ ہنسی مذاق کو بھی اسلام پسند نہیں کرتا۔ اسلام تبسم یعنی مسکراہٹ کو پسند کرتا ہے، لیکن بے وجہ اس طرح سے مذاق انسان زیادہ مذاق جب کرتا ہے تو اس کے ذریعے بھی دوسرا انسان کیا سمجھتا ہے کہ یہ انسان ذرا کیسے بھی ایزی ہے، اس سے بات کیا جا سکتا ہے، کچھ بھی اس سے بول دیں گے، یہ برا نہیں ہو، تو انسان لائٹلی لینے لگتا ہے۔ تو انسان اگر خود کو ویلیو دیتا ہے، محبت کرتا ہے اپنے نفس سے، اور چاہتا ہے لوگ بھی اس کی عزت کریں، قدر کریں، تو ان چیزوں کے لیے بہترین دو نسخے جو بیان کیے جا رہے ہیں، بے جا بحث نہ کریں اور ہنسی مذاق سے اپنے آپ کو پرہیز کریں۔ دیکھیں خوش رہنے کے لیے اسلام منع نہیں کر رہا، مسکرانے کے لیے منع نہیں کر رہا ہے، لیکن مذاق ایسا کہ جو بعض دفعہ ایسے بھی مذاق ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگوں کی دل آزاری کا سبب بنتے ہیں۔ بالکل ٹھیک جی، اور آج جو ہم کہتے ہیں نا بہت ایزیلی، یعنی ہم تو صرف روسٹ کر رہے تھے، ہم نے تو ایسے ہی یہ لفظ جی کہ روسٹ کر رہے تھے، یہ بہت کامن ہو گیا آج کل، اور اس کے نام پر ہم نے ہر غلط صحیح چیزوں کو زمانے میں رائج نارملائز کر دیا ہے۔ جی جی جی، تو یہاں پر امام بھی اس حوالے سے ہمیں متوجہ کر رہے ہیں۔ تیسرا امام کا ایک قول بھی بیان کرنا چاہوں گی کہ جب ہم کلام کرتے ہیں، ہم اس سماج میں کسی سے بات کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہمیں کس چیز کا خیال کرنا چاہیے۔ امام بیان فرماتے ہیں کہ بے وقوف کا دل اس کی زبان میں ہوتا ہے اور حکیم کی زبان اس کے دل میں ہوتی ہے۔ اس کے معنی کیا ہے؟ یعنی جو بے وقوف ہے وہ بغیر سوچے بولنا شروع کرتا ہے، اور جو عقل مند ہے وہ سوچتا ہے، سمجھتا ہے، اس کے بعد کلام کرتا ہے۔ ہم خود میں محسوس کریں کہ اگر ہم کبھی بغیر سوچے سمجھے بول دیتے ہیں تو بہت سے نقصانات بھی ہو جایا کرتے ہیں، بہت سے پریشانیوں میں ہم گرفتار ہو جاتے ہیں، کچھ ایسی باتیں نکل جاتی ہیں کہ بعد میں ہم افسوس کرتے ہیں۔ ایبسلیوٹلی، کافی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ بولنے کے بعد انسان بیٹھ کے سوچتا ہے تو کہتا ہے کہ ارے شاید میں نے اگر یہ بات نہیں کہی ہوتی تو معاملہ آسان ہو جاتا، کاش میں نے سوچ لیا
لیا ہوتا. تو یہ چیزیں تو امام بیان فرماتے ہیں کہ یعنی انسان سوچے پہلے اس کے بعد کلام کرے. پھر امام کا ایک جملہ کہ کسی کو نصیحت کے اعتبار سے امام نے ایک حدیث بیان فرمائی کہ جس شخص نے اپنے برادر مومن کو تنہائی میں نصیحت کی اسے بہتر بنانے کی اس نے کوشش کی, اور جس نے لوگوں کے سامنے یعنی مجمع میں اسے نصیحت کی اس نے اسے رسوا کیا. یعنی یہ بھی سماج کا ایک بہترین طریقہ کہ ہم بعض دفعہ کسی کو برائیوں میں ملوث دیکھتے ہیں, گئے مجمع میں سب کے سامنے یہ تم نے غلط کیا, یہ اسلام نے منع کیا ہے, یہ چیزیں وہ کی ہیں. اور یہ تو بہت ہوتا بھی ہے نا اپا کہ کافی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم مجلسوں میں جاتے ہیں, اگر ہم نے کسی کو دیکھا کہ کسی نے حجاب کیا ہے جو یوزلی حجاب نہیں کرتا, ہم جا کر انہیں مجمع میں کریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ارے آج آپ نے اسکارف پہن لیا, آپ تو حجاب نہیں کرتی. بالکل بالکل, جبکہ ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں تھی, ہم خوش بھی ہو سکتے تھے اس بات پہ کہ کوئی حجاب کر رہا ہے. جی جی, بعض دفعہ بہت معذرت کے ساتھ لیکن یہاں پر یہ جملہ کہنا چاہوں گی کہ بعض دفعہ یہ لوگ بھی آ کر کہا کرتے ہیں کہ اس مجمع میں ایک ایسی خاتون موجود ہیں جن کے اندر یہ فلاں برائی ہے, ذرا اس پر ایسا پڑھ دیجئے گا, اتنا جھاڑ دیجئے گا کہ انہیں جو ہے شرمندگی بہت زیادہ محسوس ہو. یہ طریقہ نہیں ہے. اس کے بدلے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو برائی ہے اس کے کیا برے اثرات ہیں یا اس کے لیے کیا عذاب ہے, اس حوالے سے آپ کچھ روشنی ڈال دیں تاکہ جو خاتون اس برائی میں ملوث ہے اسے احساس ہو اور وہ توبہ کے راستے پر آ جائے. یہ نہ کہا جائے کہ آپ اس طرح سے ممبروں سے لوگوں کی دل آزاری کریں اور اس طرح سے اسے ڈانٹیں کہ اس کی مطلب عزت جو ہے تار تار ہو جائے. یعنی ہر ایک چیز کا ایک انداز ہوا کرتا ہے, بات کرنے کا بھی ایک سلیقہ ہوا کرتا ہے. امام نصیحت کے اعتبار سے بھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر نصیحت کرنا ہے تو کس انداز سے, یعنی تنہائی میں نصیحت کی جائے. یعنی سوشل لائف کو بھی اگر ہم دیکھیں تو امام نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہمارے جو بیان کیا ہے. بالکل ٹھیک, اور اگر ہم ان نصیحتوں کو فالو کریں تو انشاءاللہ لوگ ہمیں پسند کریں گے, نہ کہ ہم سے دور بھاگیں گے. بے شک بے شک. جی سسٹر, جہاں ہم نے عبادت کی بات کی, سوشل لائف کی بات کی, تو ایک پہلو جو شاید ہم سب سے پہلے لینا چاہیے تھا, سب سے امپورٹنٹ ہے, وہ پہلو یہ ہے کہ ہم ہمارے رب کو, ہمارے پروردگار کو اپنے سے کتنا قریب رکھتے ہیں. امام کی زندگی کافی مختصر تھی, کافی مشکلوں میں تھی, لیکن پھر بھی آپ نے اپنے رب کو کبھی نہیں بھولا, آپ نے اللہ کو ہمیشہ یاد کیا. وہیں آج ہماری زندگی میں کتنی آسانیاں ہیں, کتنی لگژری ہے, لیکن پھر بھی بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو یاد کریں. امام کی زندگی کس طرح ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے. جی خواہر, سب سے اہم جو فریضہ انسان کے لیے کہ اپنے پروردگار عالم کو یاد رکھنا, کیونکہ خدا کو یاد کرنا یعنی کہ آخرت کو یاد کرنا اور اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا. امام کی زندگی میں اگر ہم دیکھیں تو مختصر سی زندگی رہی لیکن بہت سے درس آپ نے دیے. یہاں تک کہ جب سامرہ آپ آتے ہیں اس وقت کا مشہور واقعہ اکثر و بیشتر بیان کیا جاتا ہے کہ سامرہ آنے کے بعد ایک روز امام حسن عسکری علیہ السلام سر راہ کھڑے تھے اور آپ بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھ رہے تھے, اور جب بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو بہت ہی مطلب افسوس اور اداسی ایک چہرے پر آپ کے تھی. جناب بہلول دانا کا گزر وہاں سے ہوا, انہوں نے دیکھا امام حسن عسکری علیہ السلام کو, اور دیکھنے کے بعد میں انہوں نے امام کے قریب آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں شہزادے آپ ان بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, آپ کے پاس کھلونے نہیں ہیں, ان کے پاس کھلونے ہیں, تو اگر آپ کھلونے کے لیے مطلب پریشان ہیں تو میں آپ کے لیے کچھ کھلونے لا دوں. یہاں پر امام نے جو جواب عطا کیا اس بچپنے کے عالم میں کہ مجھے کھلونوں کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ خداوند عالم نے ہمیں کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا ہے, بلکہ پروردگار عالم نے ایک مقصد کے تحت ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے, اور اس کے بعد ہمیں اس کی بارگاہ میں پلٹ کر واپس جانا ہے اور ہر ایک چیز کا حساب دینا ہے. یعنی امام نے اپنی کم عمری میں بھی اس بات کو, یقیناً امام کے لیے عمر کوئی قید نہیں رکھتی. امام چاہے بچپنے کے عالم میں ہو تب بھی وہ امام ہوتا ہے, چاہے وہ جوانی کے عالم میں ہو یا ضعیفی کے عالم میں, لہٰذا وہی علم ان کے پاس موجود ہوتا ہے. لہٰذا یہاں پر امام نے متوجہ کر دیا کہ ہم فقط یوں ہی کھیل و تفریح کے لیے نہیں کہ تماشے کے لیے یا اس دنیا کے بس ہم نے رعنائیاں خوبصورتیاں دیکھ لیں اور ان کے لیے ہم اپنے آپ کو اس میں لگا دیتے ہیں. ان کے لیے ہم پیدا نہیں ہوئے, بلکہ ایک مقصد اللہ نے دے کر ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے, اور اس مقصد کو یعنی اللہ کی عبادت کرنا, اسے یاد کرنا, خود کو بہتر بنانا, اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنا کر خدا کی قربت کو حاصل کرنا, تاکہ آخرت میں چونکہ ہمیں حساب دینا ہے نا یقیناً, تو اس کے لیے ہم خود کو آمادہ کر سکیں. تو اب ہم یہ دیکھیں کہ بے شک امام ہمیں غفلت سے ہمیشہ جو ہے بچانا چاہتے ہیں, کیونکہ جو باطن میں ہمارے برائیاں چل رہی ہوتی ہیں
وہی چیزیں ظاہر میں بھی نظر آتی ہیں. اچھا ایک اور جملہ یہاں پر ذرا سا موضوع سے ہٹ کر کہنا چاہوں گی کہ بعض دفعہ ہم اپنے ظاہر کو تو بہت بہتر کر لیا کرتے ہیں لیکن ہم اپنے باطن کی طرف متوجہ نہیں ہوتے, اور جب تک باطن ہمارا پاک نہیں ہوگا اس وقت تک کہ ہمارا ظاہر بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچانے والا. سر پر اسکارف ہے لیکن ہمارا چہرہ بھی ڈھکا ہوا ہے, لیکن آنکھیں, ان آنکھوں سے ہم نامحرموں کو دیکھ رہے ہیں یا انہی آنکھوں سے ہم موبائل پر غلط چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, تو یہ حجاب کیا ہمیں فائدہ پہنچانے والا ہے اس طرح سے؟ تو یقیناً باطن کو پاک کرنا ضروری ہے. میں اس کی آخر میں ایک مثال مختصر سی دیتی چلوں کہ مثال کے طور پر ایک انسان جب راستے پر چل رہا ہوتا ہے, بہت پتھریلا راستہ ہے اور اچھا جوتا پہن کر پتھریلے راستے پر وہ چل رہا ہے, وہ چل سکتا ہے کیونکہ جوتا اچھا ہے اور وہ پہن کر پتھریلے راستے پر بھی چل سکتا ہے. لیکن راستہ اچھا ہے اور اس کے جوتے میں ایک کنکر بھی ہو تو وہ اس اچھے راستے پر نہیں چل سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس کے جوتے کے اندر ایک کنکر ہے, اسے تکلیف پہنچاتا ہے, وہ ایک قدم بھی آگے بڑھا نہیں سکتا. یعنی ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ پریشانی ہماری باہر سے نہیں, ہمارے اندر سے ہوتی ہے. جب تک کہ اندر کی پریشانی کو دور نہیں کیا جائے گا, باہر کا فائدہ ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا. تو یقیناً جتنا ہم اپنے باطن کو پاک کرتے ہیں اس کے بعد ہی ہمارا ظاہر بھی فائدہ ہمیں یقیناً پہنچائے گا. سسٹر آپ کا بہت بہت شکریہ. جزاک. ویورز آپ سے آخر میں بس یہی کہنا چاہیں گے کہ زندگی میں کتنی کوشش کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو سنوارنے کی, نکھارنے کی, لیکن آج ہمارے 11ویں امام کی ولادت کے موقع پر تھوڑا بیٹھیں, تھوڑا رکیں, تھوڑا سوچیں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ہمارے باطن میں کیا برائیاں ہیں, وہ کون سی چیزیں ہیں جس کے ذریعے ہم ہمارے قلب کو صاف کر سکتے ہیں, ایک بہتر انسان بن سکتے ہیں تاکہ پروردگار عالم کی نظروں میں ہم ایک مقبول مقام پائیں. اسی امید کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ پیغام انسانیت. شکریہ.